नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ अमतुर्रहमान एडवांस इस्लामिक ग्रूमिंग कराची पाकिस्तान से। बहनों, आज मैं जिस टॉपिक पे आपको लेक्चर देने जा रही हूँ वो है सलातुल वित्र, और इसी से जो है वो अटैच है जो है सलातुत तरावी कि आया तरावी की नमाज से पहले हमें इशा की नमाज़ पढ़नी है या तरावी की नमाज के बाद हमें इशा की नमाज़ पढ़नी है, और वितर की नमाज़ हमें कब पढ़नी है, किस वक्त पढ़नी है। तो इसके बारे में आज मैं आपको बताना चाहती हूँ। तो इसके बारे में सबसे पहले मैं ये बताऊं कि रमज़ानुल मुबारक में एक ही महीना होता है जिसमें हमें तरावी पढ़ने का हुक्म है, ठीक है। बाकी 11 महीनों में सलातुत तरावी नहीं होती है, ठीक है। दूसरी बात आपको ये बताना चाहती हूँ कि आपने इशा की नमाज, ये तरावी की नमाज अलग है, इशा की नमाज अलग है जो कि फ़र्ज़ नमाज है। सबसे पहले हमने अज़ान होने के बाद इशा की नमाज़ पढ़नी है, इसमें 4 सुन्नत पढ़नी है, 4 फ़र्ज़ पढ़ने हैं, उसके बाद हमने तरावी पढ़नी है। अब तरावी पढ़नी है तो तरावी पूरी 20 रकात नमाज़ पढ़ें तो ये बहुत ही बेहतर है। लेकिन अगर किसी शरई उज़्र की वजह से, तबीयत की ख़राबी की वजह से या टांगों की वजह दर्द की वजह से आपको गुंजाइश नहीं बन रही है पूरी पढ़ने की, तो आप उसे मुख्तसर भी कर सकती हैं, 4 भी पढ़ सकती हैं, 6 भी, 8 भी, 10 भी, 12 भी और 20 भी, ठीक है। ये आपकी मर्ज़ी है, लेकिन बेहतर है कि आप 20 रकात नमाज तरावी खड़े होकर के पढ़ें। एक बात ये हो गई। दूसरी बात यह है कि अगर बाज़ वक़्त इंसान की तबीयत ख़राब है या थकन बहुत ज़्यादा हो रही है या घर में कोई दावत है, कोई मेहमान आए हुए हैं और उसकी वजह से आप इतना ज़्यादा टाइम नहीं दे सकती हैं, तो आपने तरावी अगर मुख्तसर करनी है तो आप इसकी भी अल्लाह ने गुंजाइश दे दी कि आप अपनी सहूलत के हिसाब से कर लें। 2 बात। तीसरी बात यह है कि तरावी आया बैठ कर के पढ़ें या पूरी की पूरी 20 रकात खड़े होकर के पढ़ें, तो इसके बारे में उलमा और फ़ुक़हा की मुख्तलिफ़ राय हैं। हाँ, अगर किसी को कोई बहुत शरई उज़्र है और एज फैक्टर भी है, यानी वो ख़वातीन जो काफ़ी एज वाली हैं, बूढ़ी हैं या 40 से ऊपर की हैं और उनको टांगों में या घुटनों को का प्रॉब्लम है, तो उनको डॉक्टर ने मना किया है, वो आम नमाज़ें भी बैठ कर ही पढ़ती हैं, तो वो उस हालत में अपनी तरावी की नमाज जो कि नफिल है, और नफिल नमाज कोई बैठ कर नहीं पढ़ी जा सकती, लेकिन तरावी के लिए उनको इजाज़त है कि वो बैठ कर के भी तरावी पढ़ सकती हैं, ठीक है। अब यहाँ तक हो गई बात तरावी की। सबसे पहले आपने क्या करना है, इशा की 4 सुन्नत, 4 फ़र्ज़ पढ़ने, उसके बाद तरावी पढ़नी है। उसके बाद आपने क्या करना है ये बताते हैं। आगे ये है कि आपने वितर की नमाज को नहीं पढ़ना है। क्यों? पूछे क्यों? क्योंकि आप हदीस में है कि इजअलू सलातुल वित्री आखिरु सलाती सलातुल वित्र, कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म था कि आखिरी जो नमाज हो वो वितर की नमाज को आखिरी नमाज बनाओ, यानी पूरे दिन की 5 नमाज में जो वितर की नमाज है उस नमाज को आखिरी नमाज बनाओ, जो सुबह सादिक से पहली पढ़ी जा सकती है और जाना चाहिए और जाने का हुक्म है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर है कि भाई अब जो लोग पाबंदी से तहज्जुद गुजारे उनके लिए हुक्म ये है कि वो इशा की तमाम नमाज को पढ़ लेंगे, सिर्फ वितर की नमाज को छोड़ देंगे, उसके बाद आखिरी वक्त में तहज्जुद पढ़ेंगे और उसके बाद फिर वितर पढ़ के सुबह फजर की अज़ान का इंतज़ार करेंगे और अज़ान होने के बाद फजर की नमाज अदा करेंगे। लेकिन ये है, सवाल ये पैदा होता है कि इशा की नमाज में आखिरी रकात जो आखिरी नमाज है वो है वितर की नमाज, तो कम अज़ कम जो और लोग हैं जो पाबंद नहीं है इशा तहज्जुद के, तो वो कम अज़ कम ये कर सकते हैं कि रमज़ानुल मुबारक में चूँकि सहरी के लिए तो उठना ही होता है, अगर आप अपने लिए नहीं उठते तो अपनी फैमिली के लिए, अपने घर वालों के लिए उठते हैं, जिसकी वजह से आप जब सहरी के लिए उठेंगी तो उस वक्त आप ये जो अक्सर ख़वातीन और लोगों का ये तसव्वुर है कि हम चलो लगे हाथों तहज्जुद पढ़ लेते हैं। अक्सर ख़वातीन को
میں نے دیکھا ہے، میرے پاس فزیکلی درس میں آتی تھی تو وہ کہتی تھی کہ ہم سب سے پہلے اٹھ کے تہجد پڑھتے ہیں۔ تو میری پیاری بہنوں، رمضان میں تہجد نہیں ہے، تہجد کی نماز جو آخری وقت کی نماز ہے اس کو اللہ نے رمضان المبارک میں اول وقت میں کر دیا۔ وہ کس صورت میں اول وقت میں ہوا ہے؟ وہ تراویح کی صورت میں ہوا ہے۔ یہ تراویح کی جو 20 رکعتیں اس میں اصل میں اول کی جو شروع کی 2 سے لے کے 12 رکعتیں وہ ہیں صلاۃ تہجد، اور اس کے بعد جو آخر کی 8 رکعتیں ہیں وہ ہے قیام اللیل۔ اور رمضان میں صرف قیام اللیل کا حکم ہے، عام دنوں میں نہیں ہے۔ ایک بات تو جو تہجد کی نماز جو آخری وقت میں تھی اس میں سحری کے اٹھنے اور سحری کھانے اور سحری بنانے میں چونکہ ٹائم لگے گا، اس وجہ سے اس آخری وقت کی نماز کو اول وقت میں کر دیا گیا اور اس کی 12 رکعت صلاۃ التہجد ہو گئی اور 8 رکعت قیام اللیل ہو گئی۔ یعنی حکم یہ ہے کہ صوم النہار و قیام اللیل، کہ رات کو جو ہے وہ کیا ہے، دن میں روزہ رکھو اور رات کو قیام کرو، یعنی نفل نماز پڑھو اور نفل نماز کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل کرو۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ تہجد نہیں ہے بلکہ آپ نے تہجد تو اول وقت میں تراویح کی شکل میں ادا کر لی، اب آپ دوبارہ تہجد نہیں پڑھیں گی۔ اب آپ کا نماز پڑھنے کا دل ہے اور آپ چاہتی ہیں عبادت کرنا، نماز پڑھنا، تو اس کے لیے آپ اپنا محاسبہ کریں۔ اگر آپ کے پاس قضاء عمری ہے تو آپ سب سے پہلے اپنی قضاء عمری کو ادا کرنے کا اہتمام کریں، اور اگر آپ کے پاس قضاء عمری نہیں ہے تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے صلاۃ التوبہ کی نماز پڑھ لینی ہے۔ اور آپ یہ نہیں کہہ سکتی کہ میرے پاس تو کوئی گناہ نہیں ہے تو مجھے صلاۃ التوبہ پڑھنے کی کیا ضرورت ہے۔ ایسا نہیں ہے، کوئی بھی شخص ہم میں سے یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہم سے کوئی گناہ نہیں ہے، ہم گناہوں سے پاک ہیں، ہم گناہوں سے مبرہ ہیں اور ہم تو کوئی گناہ نہیں کرتے ہیں، ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ ہم سب گناہ گار ہیں، ہم سب دن رات کے 24 گھنٹوں میں بے شمار لا یعنی گناہ کر بیٹھتے ہیں، چھوٹے چھوٹے گناہ کرتے ہیں جس کا ہمیں اندازہ بھی نہیں ہوتا اور ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا۔ تو اس کا مداوع اور اس کا سدباب اس طرح کیا جا سکتا ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے، سب سے پہلے اٹھ کر کے جب آپ سحری بنانے کے لیے سحری میں اٹھیں گی تو آپ نے تہجد تو ادا کی ہوئی ہے تراویح کی شکل میں، آپ نے سب سے پہلے اپنی قضاء عمری ادا کرنی ہے۔ اور علماء اور فقہاء کے نزدیک قضاء عمری میں جو سب سے پہلی جو اول قضاء عمری جو ادائیگی آسان ہے وہ ہے فجر کی نماز، کیونکہ فجر کی نماز کیا ہے، 2 رکعت ہے۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے، 2 رکعت نماز پہلے نیت میں کرتی ہوں، 2 رکعت نماز پہلے دن کی فجر کی قضاء عمری۔ پھر آپ نے اب کیا دل چاہ رہا ہے اور پڑھنے کا تو آپ پھر نیت کریں گی، نیت میں کرتی ہوں 2 رکعت نماز قضاء عمری فجر کی دوسرے دن کی۔ پھر آپ کا دل چاہ رہا ہے نماز پڑھنے کا، آپ کے پاس ٹائم بھی ہے، سہولت بھی ہے، صحت بھی ہے، تو آپ نے کیا کرنا ہے، پھر نیت میں کرتی ہوں 2 رکعت نماز صلاۃ جو ہے قضاء عمری تیسرے دن کی۔ اس طرح آپ نے ساری فجر کی نمازیں ایک دن میں جتنی بھی آپ ادا کرنا چاہتی ہیں کر لیں۔ اگر آپ صرف 2 رکعت پڑھنا چاہتی ہیں تو سمجھو آپ 2 رکعت اگر پابندی سے 30 دن پڑھتی ہیں تو 30 دن کی تو آپ کی فجر کی قضاء عمری ادا ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے، آپ کو 2 بینیفٹس مل گئے، ایک تو رمضان مل گیا، دوسرے یہ کہ رمضان کی وجہ سے آپ کی 30 دن کی قضاء عمری جو ہو چکی تھی فجر کی، آپ نے اس کو ادا کر لیا۔ اس کے بعد اگر جن بہنوں کی قضاء عمری نہیں ہے تو وہ یہ کام کریں گی کہ 2 رکعت نماز صلاۃ التوبہ پڑھ لیں گی اور اس کے بعد وہ وتر کی نماز پڑھ لیں گی۔ وتر کی نماز پڑھ کے اپنے کچن میں چلی جائیں، اپنی سحری بنائیں، اپنے گھر والوں کی بنائیں اور ان کو کھلائیں پلائیں، اور اس کے بعد پھر آپ دعا کے لیے بیٹھ جائیں۔ آخر کے 15 منٹ 20 منٹ یا 10 منٹ آپ کے پاس جو بھی ٹائم رہے آپ اپنی اس کو دعا کے وقت کے ساتھ قیمتی بنا لیں۔ ایک بات یہاں تک ہو گئی۔ اچھا، اب سوال یہ ہوتا ہے کہ جب ہم غیر رمضان میں ہوں گے تو کیا کریں گے؟ اگر تو آپ تہجد کی پابند ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے، اٹھنا ہے رات کے آخری حصے میں اور وضو کرنے کے بعد 2 رکعت 4 رکعت 6 رکعت جتنی آپ کی کنوینئنٹ ہو، آپ کی
صحت ہو اس کے مطابق آپ نے 2 رکعت نماز دی، 4 رکعت نماز، 6 رکعت نماز تہجد کے ادا کرنے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے وطر کی نماز ادا کرنی ہے، اور وطر کی نماز کو صبح صادق سے ہونے سے پہلے وقت داخل ہونے سے پہلے آپ کو ادا کر لینا ہے۔ اگر صبح صادق کا وقت داخل ہو گیا اور آپ کو پتہ نہیں چلا اور آپ نے وطر نہیں پڑھی تو پھر آپ کی وطر قضا ہو گئی، آپ کو وطر کی قضا کرنی پڑے گی۔ کب کرنی پڑے گی؟ فجر کے بعد جب سورج نکل جائے گا، اشراق کا وقت داخل ہو جائے گا، اس وقت ادا کر لیں، یا پھر ظہر کی نماز سے پہلے کر لیں، یا پھر چاشت کی نماز کے ساتھ کر لیں، ٹھیک ہے۔ ایک بات یہ ہو گئی۔ اب صبح صادق کا آپ کو کیسے پتہ چلے گا؟ صبح صادق کا پتہ چلنے کا طریقہ یہ ہے کہ جب رات ہو جاتی ہے تو رات میں بالکل تاریکی اور کالی ہو جاتا ہے آسمان، اور بالکل ڈارک ہو جاتا ہے، ایسے کہ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ لیکن جب صبح ہونے لگتی ہے، صبح صادق کی علامت یہ ہے کہ آسمان کی جو تاریکی ہے، جو کالی سیاہ ہوتی ہے، وہ ہلکی ہلکی سی سیاہی مائل کٹنے لگتی ہے، اور جگہ جگہ دور دور تے آسمان پہ سفید سفید سی دھاریاں داخل ہونا شروع ہو جاتی ہیں، ہوا جو ہے وہ ٹھنڈی ہو جاتی ہے، اور چڑیے کی اور پرندوں کی چہچہانے کی آوازیں آنے لگتی ہیں، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ صبح صادق کا وقت داخل ہو چکا ہے۔ اب صبح صادق کا وقت داخل ہو گیا اور آپ نے تہجد نہیں پڑھی تو وہ وطر نہیں پڑھی تو وطر قضا ہو گئی۔ آپ نے صبح صادق کا یہ وقت داخل ہونے سے پہلے وطر کی نماز کو ادا کر لینا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد صبح صادق کے بعد وقت چونکہ فجر کا داخل ہو جاتا ہے، تو اس کے بعد اگر آپ بہت رات کی جاگی ہوئی ہیں، آپ نے قرات کی ہے، دعائیں مانگی، آپ روئی ہیں، تھوڑی سی کمزوری ہو رہی ہے، آپ سے بیٹھا نہیں جا رہا، آپ کو نیند ستانے شروع ہو گئی ہے یا واش روم جانے کی نیند ہو گئی ہے، تو آپ کبھی کبھار کی بات کر رہی ہوں، ایسا بھی کر سکتی ہیں کہ آپ جو ہے فجر کی نماز ادا کر لیں، اور 5-7 صبح صادق کا وقت داخل ہونے کے 5 سے 7 منٹ کے بعد آپ فجر کی نماز پڑھ لیں۔ جب تک آپ فجر کی نماز کمپلیٹ کریں گی، جب تک اذانیں شروع ہو جائیں گی، اتنا وقت ہوتا ہے صبح رات کی آخری رات کے ختم ہونے میں، اور صبح صادق اور فجر کے اذان ہونے میں اتنے 10 منٹ ہوتے ہیں، 10 سے 11 منٹ۔ اس دوران آپ 7 منٹ نکال دیں تو 3 منٹ آپ کے رہ جائیں گے یا 4 منٹ، جس میں آپ پہلے سنت پڑھیں گی، پھر فجر پڑھیں گی، اور فجر میں طویل قرات کریں گی، تو فجر کی اذانیں دور دور سے ہونا شروع ہو جائیں گی، تو آپ کی فجر کی اذان نماز بھی ادا ہو جائے گی۔ یہ تھا آج کا ہمارا تفسیر میں۔ جن بہنوں نے تفسیر کو تھوڑا دیر سے جوائن کیا تھا تو میں نے کہا ان کے لیے، اور باقی ہماری تمام وہ بہنیں جو رمضان میں کہتی ہیں تہجد تہجد تہجد، تو پلیز میری پیاری بہنوں اس بات کو، اس نقطے کو سمجھ لیں کہ رمضان میں تہجد نہیں ہوتی ہے۔ تہجد کو جو ہے، جو آخری وقت کی نماز ہے، اس کو رمضان المبارک میں اول وقت میں کر دیا ہے، اور اول وقت میں کس طریقے سے ہوا ہے کہ جو آپ تراویح پڑھتی ہیں، تراویح کی جو 12 رکعت ہیں وہ ہے اصل میں تہجد، اور 8 رکعت ہیں وہ ہے قیام اللیل، جس کو ملا کے 20 رکعت پڑھا جاتا ہے۔ اور رمضان المبارک میں جس طرح تراویح ایک الگ نماز ہے، اسی طرح جو تہجد ہے وہ آخری وقت کے بجائے رمضان المبارک میں سحری کرنے اور سحری بنانے اور سحری کھانے کی وجہ سے اول وقت میں کر دی گئی ہے۔ اس نقطے کو، اس پوائنٹ کو ضرور سمجھے۔ اگر پھر بھی کوئی کنفیوژن رہ گئی ہے تو آپ وہ ہمارے لنک میں، ڈسکرپشن باکس میں ہمارے لنک میں ہمارے کانٹیکٹ نمبر دیے گئے ہیں، ہمارے نمبر پر کانٹیکٹ کر کے وائس میسیج کے ذریعے یا ریٹن میسیج کے ذریعے آپ ہم سے مزید اپنی کنفیوژن کو دور کر سکتی ہیں۔ خدا را دین کو صحیح طریقے سے صحیح لوگوں کے ذریعے سیکھیں، سمجھیں اور پھر عمل کریں۔ الٹی سیدھی سنائی باتوں پر عمل کرنے سے گریز کریں، یہ آپ کے حق میں بھی بہتر ہے اور آپ کے گھر والوں کے حق میں بھی بہتر ہے۔ اور آپ کو اگر کبھی بھی بات سمجھ میں نہیں آئی ہے تو آپ وائس میسیج کے ذریعے اپنی کنفیوژن کو دور کر سکتی ہیں، یا تفسیر پڑھائی جاتی ہے جس کے ٹائمنگ ہے 2 سے 3، آپ اس میں بھی کمنٹس کے ذریعے اپنے سوالات، اپنے ذہن کی کیوری کو معلوم کر سکتی ہیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔